अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम। मोमिनीन कराम, जैसा कि मौजू हमारा ज़ेर बहस था गुनाह और तौबा, उस पे आज हमारा आखिरी सेशन है। कोशिश करेंगे कि जितनी हमने बहस की है इस मौजू के मुतालिक उसका ख़ुलासा किया जाए। आज आगा साहब से भी यही गुजारिश करेंगे कि इस मौजू का ख़ुलासा जो दोस्तान बाद में आए हैं, जिन्होंने पिछली बातें नहीं सुनी और उनसे इस्तिफ़ादा नहीं कर सके, अगर वो इस बात को सुनते हैं तो कम अज़ कम उन्हें ये मालूम हो जाए कि हमारा मौजू क्या था और उसमें क्या नुकात बयान हो चुके हैं। आगा साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे। आगा साहब, आप रहनुमाई फरमाएंगे कि हमारा मुआशरा जो इस वक्त मौजूदा गुनाहों की एक बड़ी आमाजगाह है, उसके क्या इल्ल व असबाब हैं कि हमारा मुआशरा क्यों गुनाहों में डूबा हुआ है और गुनाह क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि ब्रदर अज़ीज़ ने बयान किया है कि आज आखिरी सेशन है और माह मुबारक रमज़ान के पहले अशरा का आखिरी रोज़ा है, 10वां रोज़ा है, और आज हम इस मौजू को इंशाअल्लाह यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर कर रहे हैं और अगले अशरे के लिए जो है हम एक नया मौजू लेकर आएँगे और इंशाअल्लाह हमारे समाईन जो है उस मौजू को भी, चूँकि हमारा हदफ ये है कि वो मसाइल के जो मुआशरे के अंदर दरपेश हैं उनको बयान करें, लिहाजा इंशाअल्लाह आप तमाम मोमिनीन के ताआवुन के साथ इंशाअल्लाह उसको भी हम शुरू करेंगे और पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि हमने सबसे पहले इसको जो है आप मोमिनीन की खिदमत में तफ़सीलन बयान हो चुका है, लेकिन चूँकि अभी आज आखिरी सेशन है और मुमकिन है कि बाज़ ऐसे लोगों तक ये पहुँचे कि जिन्होंने पहले साबका नहीं सुने, तो उनके ज़हन में एक ख़ुलासे के तौर पर ये पहुँच जाए। तो मैं अपनी बहस का आगाज़ जो है यहाँ से करूँगा कि गुनाह क्या है, गुनाह किसे कहते हैं। अलबत्ता हमने गुनाह की साबका सेशन जो हुए हैं उनमें तारीफ़ की थी। एक में इब्तदाई तारीफ़ की थी, फिर दूसरे में हमने थोड़ी-सी कामिल की थी और आज ख़ुलासा भी बयान हो जाएगा उसका, और आज कामिल तरीन तारीफ़ जो गुनाह की है उसको भी इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले तो देखें, गुनाह के मुतालिक हमने कहा था कि गुनाह 2 पहलुओं का होता है, यानी गुनाह के अंदर 2 पहलू हैं। एक इंसान का पहलू है और दूसरा खुदावंद मुतआल का पहलू है। को गुनाह कहते हैं ऐसे काम व ऐसे अमल व ऐसी रफ़्तार को कि जो इंसान अंजाम देता है, और ये अमल व रफ़्तार व काम जो इंसान ने अंजाम दिया ये ख़ुद उस इंसान के ज़रर में है, नुकसान में है, और ये इंसान ख़ुद अपने नफ्स के ऊपर क्या कर रहा है, ज़ुल्म कर रहा है। तो एक ऐसे काम, अमल व रफ़्तार को क्या कहते हैं, गुनाह कहते हैं। इसका दूसरा पहलू है खुदावंद मुतआल के मुताल्लिक़ के ये जो काम होता है कि इंसान अपने ज़रर में करता है, अपने नफ्स पर ज़ुल्म करता है, ये इरादा खुदा के क्या है, बरखिलाफ़ है और रिज़ायत खुदा के भी बरखिलाफ़ है, यानी खुदावंद मुतआल इस काम से राज़ी नहीं है। इरादा खुदा इस काम के मुताल्लिक़ नहीं है बल्कि इसके ख़िलाफ़ में है। और आज जो मैं इसका तीसरा पहलू बयान करूँगा वो ये है कि जब इंसान ऐसा अमल अंजाम देता है कि खुदावंद मुतआल ने मना किया, ख़ुद इंसान के ज़रर में है, अपने नफ्स के ऊपर ज़ुल्म है, जब ये इंसान इस अमल को, इस काम को अंजाम देता है या ऐसी रफ़्तार अपनाता है जो इरादा खुदा के ख़िलाफ़ है, जो रिज़ायत खुदा के ख़िलाफ़ है और ख़ुद इसके नफ्स के ज़रर में है, यानी अपने नफ्स के ऊपर ज़ुल्म है, जब ये अंजाम देता है तो उस वक़्त इस इंसान के नफ्स के ऊपर एक काला धब्बा लग जाता है, एक तारीक दाग बन जाता है, कहें सादा अल्फाज में, और इंसान की नफ्स व वजूद में तारीकी आ जाती है। अरे बस यहाँ पर जब तारीकी आती है तो हमने कुरान करीम में ये पढ़ा है कि अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, खुदा नूर है, ये नफ्स क्या है, तारीक है। खूब, बस ये गुनाह इंसान को खुदा से दूर कर देता है, क्योंकि नूर व ज़ुल्मत, नूर व तारीकी एक साथ जमा नहीं हो सकते। उजाला व तारीकी एक जगह पर जमा नहीं हो सकते कि एक जगह नूर भी हो, उजाला भी हो, रोशनी भी हो और उधर से ज़ुल्मत, तारीकी व स्याही भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। बस जब ये अमल इंसान अंजाम देता है तो ये अमल सबब बनता है उसके अपने नफ्स पर ज़ुल्म, खुदा को नाराज़ किया,
اس کا نفس سیاہ ہو گیا، تاریک و ظلمت ہو گیا، اور یہ سبب بنا کہ انسان خدا سے دور ہو گیا، اس نور سے دور ہو گیا۔ جب نور سے دور ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان وہ جس مقصد کے لیے اور جو کمالات حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کمالات حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ باعث بنتے ہیں کہ انسان جو ہے تاریکی و ظلمت کے اندر اپنی زندگی گزار دے، اور اپنے نفس پر یہاں پر بھی ظلم، اور آخرت میں اس کے آثار تو مرتب و روشن انسان دیکھے گا، اور اپنی آخرت کے لیے بھی اس نے تاریکی و ظلمت بنائی ہے۔ دوسرا آپ کا سوال کیا تھا؟ علل و اسباب تھے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے، کیا علل و اسباب ہیں کہ گناہوں میں ڈوبے ہو۔ تو یہ بھی ہم نے پہلا سیشن میں اور دوسرے سیشن میں ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا۔ دو بنیادی علل ہم نے بیان کیے تھے، اور وہ یہ ہیں کہ پہلی چیز ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی معاشرہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، گناہ کو حقیر سمجھے، گناہ کو کم سمجھے، چھوٹا سمجھے خوب، تو وہ معاشرہ گناہوں کے اندر کیا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی گستاخی ہے بارگاہ خداوند متعال میں کہ انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور اس کے ہم نے چند مثالیں بھی وہاں پر بیان کی تھی کہ انشاءاللہ ہمارے سامعین تفصیل جاننے کے لیے وہاں پر رجوع کریں گے۔ اور دوسری چیز جو ہم نے بیان کی تھی وہ یہ ہے کہ خود گناہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، آثار گناہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ جو میں کام کر رہا ہوں، بد عمل انجام دے رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، اس کے کیا آثار میرے نفس کے اوپر، میری شخصیت کے اوپر، میرے وجود کے اوپر مرتب ہوں گے۔ انسان ان کی شناخت نہیں رکھتا، ان کی معرفت نہیں رکھتا، وہ ان کو نہیں جانتا، اور یہ سبب بنتا ہے کہ انسان کیا ہے، گناہوں کے اندر ڈوب جائے، اور پھر اسی طرح سے پورے معاشرے کو جو ہے، اگر کوئی ایسا معاشرہ ہو کہ معرفت نہ رکھتا ہو، وہ گناہوں کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور وہ معاشرہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ بس گناہ کی تعریف، اور اسی طرح سے یہ دو بنیاد، البتہ اور علل بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی علل ہیں کہ گناہ کو کم سمجھنا، چھوٹا و حقیر سمجھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ خود گناہ کے اثرات و آثار کے بارے میں شناخت نہ ہونا، معرفت نہ ہونا، یہ ایک چیز ہے کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، اور معاشرہ بھی گناہوں میں جو ہے ڈوب جاتا ہے، یا کہیں کہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ سے اسی موضوع کے ریلیٹڈ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا تفصیلاً، کہ توبہ کیا ہے اور حقیقی توبہ کسے کہتے ہیں، اور آیا کوئی ایسا شخص بھی ہے، کوئی ایسا فرد کہ جس کی توبہ قبول نہ ہوتی ہو؟ خوب، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے در حقیقت تین سوال ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو۔ ایک تو خود توبہ کے متعلق ہے، اور حقیقی توبہ کے متعلق، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو توبہ تو قبول نہ ہوتی ہو، اور توبہ وہ کرے اور خدا بند متعال اس کی شاید توبہ قبول نہ کرے۔ تو پہلا سوال جو ہے، دیکھیں، خود توبہ پلٹنے کا نام ہے، خوب بازگشت کا نام ہے۔ انسان گناہوں سے پلٹتا ہے خداوند متعال کی طرف، بازگشت کرتا ہے گناہوں سے خداوند متعال کی طرف، یہ توبہ ہے۔ یعنی جو انسان بھی پلٹ آتا ہے خداوند متعال کی طرف گناہوں کو ترک کر کے، تو یہ توبہ ہے۔ یہ کہیں کہ ایک لغوی طور پر، اور ایک سادہ سی جو ہے آپ توبہ کی تعریف کر سکتے ہیں، پلٹنے کا نام ہے۔ اب آتے ہیں حقیقی توبہ کی طرف، یا جیسے کہ ہم نے سابقہ سیشن کے اندر بیان کیے تھے، توبہ نصوح جس کو کہا ہے قرآن کریم نے۔ خوب، یہ حقیقی توبہ، اس کے کچھ ارکان ہیں، 5 بنیادی ارکان جو ہے اس توبہ کے بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ ترک گناہ۔ خوب، انسان گناہ جو کیا ہے، جسے توبہ کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے، فقط زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ خود گناہ کو ترک کر دے۔ دوسرا رکن اس کا، اس گناہ کے اوپر پشیمانی ہے، ندامت ہے، شرمندہ ہونا ہے، کہ اس جو گناہ کیا ہے اور اس کو انسان ترک کیا ہے، اس کے اوپر پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، اعتراف کرے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ تو یہ اعتراف لازمی ہے، یہ پشیمانی اور یہ ندامت رکن ہے، یہ دو چیز۔ تیسرا رکن یہ ہے کہ انسان محکم ارادہ کریں کہ آئندہ اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، یہ ارادہ بھی رکھتا ہو کہ تارک اس گناہ کا، ایک خود تارک کر دیا، پشیمان بھی ہو گیا، اور آئندہ اس گناہ کو تارک کرنے کا محکم ارادہ بھی
رکھتا ہے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھا اس کا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اب اس کو جبران کرے۔ اگر حقوق الناس میں سے یہ گناہ تھا تو اس بندے کا جس کا اس نے حق ضائع کیا ہے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے یا کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس سے ایک انسان کا جو ہے حق ضائع ہوا ہے یا اس نے حق تلافی کی ہے، اس کا جبران کرے۔ خوب، یعنی وہ حق اس تک دوبارہ پلٹا ہے۔ اور اگر حقوق الناس نہیں ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، تو اس وقت جو ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم یہی توبہ جو ہے جو کی ہے اس کو کامل کریں۔ کس طرح کامل کریں؟ یعنی اس گناہ کا جبران کریں نیکیوں کے ذریعے سے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں حقیقی توبہ، کہ سب سے پہلے تارک گناہ، پشیمانی گناہ، اور اسی طرح سے ارادہ آگے اس گناہ کو تارک کرنے کا محکم و مستحکم، اور آخری چیز جو ہے اس کا جبران کرے۔ اور جب یہ جبران کرے گا تو اس وقت جو ہے اس کی جو ہے توبہ کامل ہے، اور اس کو توبہ نصوح بھی کہتے ہیں، حقیقی توبہ بھی کہتے ہیں، سچی بھی توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں کہ جس میں انہوں نے توبہ نصوح کی جو آیت ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ میں فقط ایک روایت بطور نمونہ خدمت میں عرض کر دوں تاکہ معنی واضح ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، هو الذنب الذی لا یعود فیہ ابدا، کہ انسان ایسا گناہ کہ جس کے طرف دوبارہ انسان پلٹ کر بھی نہ دیکھے اور کبھی پوری زندگی میں دوبارہ اس کی طرف نہ آئے، ایسی توبہ کو توبہ نصوح کہتے ہیں۔ اس کے متعلق روایات فراوان ہیں اور ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ یہ ہو گئی حقیقی توبہ۔ اب جو ہے آپ کا جو اور سوال تھا کہ کوئی ایسا فرد ہے جس کی توبہ تو اس حوالے سے جو ہم نے کامل ایک سیشن کے اندر بیان کیا کہ خداوند متعال کی رحمت وسیع ہے۔ خداوند متعال نے اپنی تمام اعمال کو اپنی رحمانیت سے اور رحمان ہونے سے اور رحمت سے آغاز کیا ہے۔ جیسے کہ پچھلے سیشن میں بھی چند مثالیں ذکر کی تھی کہ جیسے خود قرآن کریم کا آغاز رحمت سے ہے۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ خوب، رحمت سے کیا ہے، ماہ مبارک کا آغاز رحمت سے کیا ہے۔ تعلیم انسان کو جو تعلیم دی ہے، انبیاء کی تعلیم جو ذکر ہوا ہے، الرحمن علم القرآن۔ خوب، خلقت انسان، خلق الانسان، کس سے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی ہر چیز خدا کی رحمت سے آغاز ہے، اور خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خداوند متعال کی رحمت سے باہر ہو، لہٰذا کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی توبہ قبول نہ ہوتی ہو۔ خوب، چونکہ خداوند متعال کی رحمت واسع ہے، اور قرآن کریم میں بھی خداوند متعال نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں جو ہے میری رحمت سے آپ مایوس نہ ہوں اور میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ خوب، تو البتہ وہاں پر ہم نے اس کی تفصیل میں گئے ہیں، یہاں پر جو ہے یہی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو رحمت خداوند متعال سے مایوس ہو۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے کہ جو احساس گناہ کی وجہ سے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے کئی دفعہ توبہ کی ہے، توڑی ہے، تکرار کیا ہے، اب تو میری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ احساس رکھتا ہے، تو وہ سمجھ جائے کہ یہ ایک شیطانی حربہ و حیلہ ہے، ایک شیطانی جال ہے، ایک شیطانی پھندا ہے کہ جو انسان کو توبہ سے روکنے کے لیے بچھایا گیا ہے، وگرنہ مغفرت و رحمت خدا کے دروازے انسان کے اوپر اس وقت تک کھلے ہیں کہ جب تک موت نہیں آ جاتی، یا آثار موت انسان کے اوپر نمودار نہیں ہوتے، اس وقت تک کیا ہے انسان کے لیے دروازے رحمت و توبہ کے دروازے کیا ہیں؟ کھلے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اجتماعی گناہ کیا ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جو اسی سے مربوط سوال ہے کہ میں بطور فرد اپنے معاشرے کو کس طرح گناہوں سے چھٹکارا دلا سکتا ہوں۔ خوب، جیسا کہ سوال ہوا ہے کہ اجتماعی جو ہے گناہ کیا ہیں اور اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح سے
ایک عام انسان کے ہونے کے ناطے سے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں کہ معاشرے کے گناہان جو ہے کم ہو، معاشرتی گناہ و اجتماعی گناہ۔ تو اس سے پہلے کہ میں ان کا جواب دوں، ہم نے سابقہ سیشن میں ایک مہم جو ہے سوال کا جواب دیا تھا۔ البتہ اس کا کئی سیشنوں میں ہم نے پہلے بھی، یعنی یہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے بھی کئی دفعہ جواب دیا ہے، اور جو ہے ان سیشنوں میں دیا ہے، اور بعد میں بھی بعض دوستان نے جو ہے دوبارہ پوچھا ہے کہ توبہ کو کس طرح ہم برقرار رکھیں، قائم کیا جائے۔ ہم توبہ کرتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، آخر اس کی کیا طریقہ کار ہے کہ جو ہے ہم توبہ کریں اور اس کے اوپر باقی رہیں اور توبہ کو نہ توڑیں۔ تو میں سب سے پہلے تو اس سوال کے متعلق ان دوستان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے سابقہ جتنے بھی سیشن ہیں ان کو سنیں۔ ان کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے توبہ کے طریقے و راہ بیان کیے ہیں، جن کے ذریعے سے انسان دوبارہ توبہ نہیں توڑے گا۔ لیکن میں یہاں پر ایک فہرست کے طور پر 3 طریقے ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ البتہ خود تفصیل میں نہیں جاؤں گا، فقط خلاصے کے طور پر، کیونکہ ہم نے ادھر تفصیل بیان کی ہے، پھر تکرار ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام جو انسان توبہ کے لیے کرتا ہے، جو ضروری ہے اس کو کرنا چاہیے، وہ جس میدان کے اندر گناہ کرتا ہے اس میدان کو کیا کر دے؟ ترک کر دے۔ اگر کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ دوست اس کا سبب بنتے ہیں گناہ کا، ان دوستوں کو کیا ہے؟ چھوڑ دو ہمیشہ کے لیے۔ اور اگر کسی جگہ کوئی خاص مکان ہے جس کے اوپر جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اس صورت میں ان کو چھوڑ دے۔ اور اسی طرح جو چیز بھی اس کے لیے سبب بنتی ہے گناہ کا، لہٰذا اس کو ترک کر دے، اس میدان کو، اس زمینے کو، اس فضا کو، اس ماحول کو، تو وہ جو ہے دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس حوالے سے ہم نے ایک واقعہ بھی جو ہے امام صادق علیہ السلام کا بیان کیا تھا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص آتا ہے اور امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ گناہ ہے اور گناہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اب میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر میں جو توبہ آپ سے کراؤں وہ کرو گے، اس پہ عمل کرو گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اخرج مما انت فی، نکل آؤ ہر اس چیز سے کہ جس کے اندر رہ رہے ہو، اخرج مما انت فی۔ اور یہ شخص اسی وقت کہتا ہے خرج، تو میں نکل آیا ہوں۔ اور پھر ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ کوفہ میں دیکھا کہ اس کی حالت بہت خراب تھی، اور جو ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیوں اتنی حالت خراب ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے وہ توبہ کی ہے اور میں ہر اس چیز سے نکل آیا ہوں کہ جس سے نکلنے کے لیے مجھے امام نے حکم دیا تھا، اور اب میری مشکل و میری پریشانی یہ لباس ہے، عربی لباس، میں چاہتا ہوں کہ یہ سنگینی بھی میرے اوپر سے اتر جائے۔ اور ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک لباس دیا اور وہ انہوں نے جو ہے اس سنگینی سے بھی چھٹکارا حاصل کیا۔ تو پہلا راستہ یہی ہے کہ انسان جس ماحول میں، جس دوستوں میں، جس مقام پہ، جس پلیٹ فارم پہ گناہ کرتا ہے ان کو ترک کر دے، اور ایسا ترک کر دے جو دوبارہ اس کی طرف منہ بھی نہ کرے، تو وہ جو ہے دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ، یہاں پر ہم فقط اشارہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ توبہ کی ہے تو اس توبہ کو محکم ارادے کے ساتھ انجام دے، اور دوبارہ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک مردوں والا ارادہ، ایک مردوں والی زبان انسان اپنے ضمیر کے ساتھ اپنے ضمیر کے ساتھ ایک عہد جو ہے باندھے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اور تیسرا جو راہ عملی ہے کہ انسان توبہ نہیں توڑے گا، وہ یہ ہے کہ نظر جمانت کرے، جو چیز بھی اس کے لیے سخت ہو، جو بھی چیز اس کے لیے تکلیف دہ ہو، اس کی نظر کرے۔ مثلا اگر کوئی گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو پھر اپنے ساتھ جو ہے نظر کرے کہ اگر میں نے دوبارہ یہ گناہ کیا تو میں مثال کے طور پر اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ دوں گا، اتنے نمازیں پڑھوں گا، یعنی جو چیز بھی اس کے لیے تھوڑا مشکل اس کو لگتی ہو، تاکہ وہ چیز بھی اس کے لیے مشکل نہ ہو اور اس کے ساتھ بھی مانوس ہو، اور اب یہ جو گناہ کرتا ہے اس سے بھی اس کا کیا ہے؟ چھٹکارا ہو جائے۔ یہ اشارہ کیا ہے اور تفصیل وہاں پر موجود ہے، اور وہاں پر جزیات کے ساتھ بحث ہوئی ہے۔ اگر کوئی ان کو جاننا چاہتا ہے ان رائے حل کو، حتماً اس کی طرف رجوع کرے۔ اب آتے ہیں آپ کے اصلی سوال کی طرف کہ
मुआशरती गुनाह क्या हैं और इनकी तौबा भी आया हो सकती है या नहीं हो सकती। तो देखें वहाँ ये भी हमने तफ़सीलन का पहले बयान किया है। मुआशरती गुनाह ऐसे गुनाहों को कहते हैं कि जो फ़कत इंसान की शख्सियत के ऊपर तासीर गुज़ार नहीं होते, फ़कत इंसान के नफ्स के ऊपर तासीर गुज़ार नहीं होते, बल्कि शख्सियत व नफ्स के साथ साथ मुआशरे के ऊपर ये तासीर गुज़ार होते हैं। और मुआशरा जो है इनकी ज़द में होता है। और वहाँ पर हमने ये बयान किया था कि ये उन गुनाहों से कि जो फ़र्दी हैं व नफ्स इंसान को नुकसान पहुँचाते हैं व ज़रर पहुँचाते हैं, ये गुनाह उससे बदतर हैं क्योंकि ये पूरे एक माशरे को नाबूद करते हैं। मसलन एक बदउनवानी का गुनाह, ये बदउनवानी का गुनाह जिसको फ़साद कहते हैं, जो करप्शन और रिश्वतख़ोरी और सफ़ारिश और इन चीज़ों से तश्कील पाता है, ये गुनाह मुआशरों को नाबूद करता है। और आज हमारे अगर पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो इस गुनाह ने ये हालत की हुई है कि आज पाकिस्तान हर रोज़ बद से बदतर हो रहा है और आज पाकिस्तान महरूम हो गया है, ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है। ये किस चीज़ की सज़ा है? ये इसी इज्तमाई व माशरती गुनाह की सज़ा है कि जो हमने बतौर एक कौम व मिल्लत हमने जो है फ़साद फैलाया है अपने मुल्क के अंदर। सफ़ारिश हो गई, रिश्वत हो गई, हर किस्म का जो है वो माशरती गुनाह तअस्सुब हो गया, तबईज़ हो गया कि जो हमने ये सारे वहाँ पर ज़िक्र किए थे, ये आज हम उनकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो इन सारों गुनाहों को कि जो मुआशरे के ऊपर तासीर गुज़ार होते हैं, इनको माशरती गुनाह कहते हैं। और इनकी तौबा भी आसान है, ऐसा नहीं है कि तौबा मुश्किल है। तौबा इसकी जो है एक इरादा चाहिए, इरादा जमई, इरादा कवी व मिली व कौमी। जिस तरह एक मुआशरा इस गुनाहों में डूबा है, इसी तरह से एक मुआशरा इरादा कर ले कि आज से हमने क्या है तौबा करनी है। हम पलट जाते हैं अपने साबक़े की तरफ, हम अपने असलाफ़ की तरफ, और आज के बाद हम बतौर मुआशरा इन गुनाहों से तौबा करते हैं और दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। तो उस वक़्त हम जो है ये तौबा हकीकी है और इसी को इनकलाब कहते हैं। इनकलाब कोई और चीज़ नहीं है, इनकलाब इसी तौबा का नाम है कि एक मुआशरा अपने किए पे पछता जाए, पेशेमान हो जाए, उसको तर्क कर दे और आइंदा के लिए भी उसको तर्क करने का मुहकम इरादा रखता हो और जुबरान भी करे। तो ये तौबा मुआशरती है और इसी को इनकलाब कहते हैं। और इसी से कौमें दोबारा अपने पाँव पर खड़ी होती हैं और फ़साद से निकलती हैं और वो सज़ा जो आज हमें मिल रही है, इस सज़ा से भी हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो आज इसके अंदर हमारा क्या किरदार हो सकता है एक आम शहरी के तौर पर, वो भी हमने कल वाले सेशन में तफसीलन बयान किया था कि जब हर आम शहरी इस काम के अंदर, इस अमल के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ख़ुद को मसऊल करार दे, ख़ुद को ज़िम्मेदार करार दे और अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। जब हर शहरी ख़ुद को मसऊल करार देगा इस वज़ीयत की और ख़ुद को ज़िम्मेदार करार देगा और इस्लाह के लिए खड़ा हो जाएगा, फिर ये वज़ीयत हल हो जाएगी और ये माशरती गुनाह क्या हैं, हल हो जाएंगे। पहले ख़ुद को मसऊल करार दें, ज़िम्मेदारी लें, और दूसरा ये कि ख़ुद को बतौर नमूना मुआशरे के अंदर पेश करें, बतौर आइडियल व बतौर उसवा ख़ुद को पेश करें उस मुआशरे के अंदर के जो माशरती गुनाहों में डूबा हुआ है। जब एक आम शहरी, और जब ये ज़हनियत तमाम शहरियों की हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, दूसरे की हो जाएगी, तीसरे की होगी, सब इस तरह सोचेंगे और ख़ुद को मसऊल समझेंगे और बतौर नमूना पेश करेंगे, उस वक्त मुआशरा भी इस फ़साद से बाहर आ जाएगा। और तीसरी जो चीज़ हमने वहाँ पर भी बयान की और जहाँ पर भी इशारा करते हैं वो ये है कि अब अगर हम बतौर एक आम शहरी चाहते हैं कि हमारा मुआशरा माशरती गुनाहों से पाक हो, तो हमें जो काम करना है वो ये है कि वो लोग जो इन माशरती गुनाहों की ज़द में जिनका हक गसब हुआ है, जो महरूम हुए हैं, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, तो हमें बतौर शहरी, बतौर आम इंसान, बतौर उस मुआशरे का आम फ़र्द, उन मरहूम जो महरूमीन हैं, जिनका हक गसब हुआ है, जिनको माशरती गुनाहों ने निशाना बनाया है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए, हमें उनकी हिमायत करनी चाहिए, उनके लिए हक की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और जब हम हर इंसान, हर शहरी इस तरह से खड़ा हो जाएगा, फिर उस वक्त मुआशरा भी क्या है, ठीक हो जाएगा
اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم نے یہ 3 کام کرنے ہیں: خود کو مسئول ٹھہرانا ہے، بطور نمونہ معاشرے کو پیش کرنا ہے، اور ہمیشہ مظلومین و محرومین کہ جو ان گناہوں کی زد میں، معاشرتی گناہوں کی زد میں اپنا حق دے بیٹھتے ہیں، ان کی حمایت کرنی ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، اور جب ہم یہ ہر شہری، عام شہری ان کو اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے انجام دیں گے تو معاشرتی گناہوں میں کمی آئے گی، اور آہستہ آہستہ یہ معاشرتی گناہ کم سے کم تر اور بالآخر ختم ہو جائیں گے۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ پہلے ہم نے گزشتہ جتنے بھی سیشن کیے اس عشرہ رحمت میں خداوند متعال کی توفیق سے آج ان کا خلاصتاً ایک بات کی، اور آغا صاحب کے ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمیں رہنمائی اس حوالے سے فراہم کی، اور ایک بہترین راہ حل انسان بننے کے لیے، اپنے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے، اور ایک ملت بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جن عناصر کا ہونا ضروری ہے، جو خرابیاں ہمیں پائی جاتی ہیں، ان کی طرف متوجہ کیا اور ان سے نکلنے کا رائے حل بیان کیا۔ خداوند متعال کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس باس کو ہم نے آج مکمل کیا۔ انشاءاللہ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی باس کے ساتھ، اگلے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں مت فراموش کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔